Assalamu alaikum everyone, actually Vision Cadet Sabir Shah for my channel Vision Cadet 9936. आज की इस वीडियो में आपको कुछ बताएंगे पोस्ट सस्पेंशन के कुछ वाक़यात और कैसे मैंने अपनी जो कहते हैं शिट को टुगेदर किया एंड मूव ऑन टुवर्ड्स माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है। 2.5 साल आप एक इदारे में रहे हैं और एकदम आपकी लाइफ स्टेगनेंट हो जाती है, स्टैंड स्टिल, और आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है। तो ये कन्फ्यूजन अक्सर यंग जनरेशन में आती है, नो मैटर कौन सी जनरेशन है, वो जनरेशन एक्स है, वाई है, जी है, मिलेनियम्स हैं या अल्फ़ा है, जब बेबी बूमर्स होते थे पुराने ज़माने में, तो सबके साथ वो एक जो एज होती है ना, जो 17 to 21 ईयर्स ऑफ एज, इसमें इस किस्म की आपको कन्फ्यूजन आ जाती है जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग मुश्किल होती है। मुझे कम से कम एयरफोर्स ने ये एक चीज़ सिखाई थी, टू बी इंडिपेंडेंट। तो मैं तो 17 साल की 17.5 साल की उम्र से टोटली इंडिपेंडेंट था। जो भी डिसीजन थे मेरे अपने होते थे। जिस समय मैं हॉस्टल में जब गया था, तो जो मैं सिविल में था, तो जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है, कुछ जनरल एनेस्थीसिया जब लगाया जाता है, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स या कोई बड़ा बहन भाई या गार्डियन जो होता है, वो उस फॉर्म पे सिग्नेचर करता है। But once I went to the CMH Peshawar for my 4 nasal surgeries, तो I signed for myself कि भाई I'm responsible for everything। वो अलग बात है कि आपको साइन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एयरफोर्स आपके बिहाफ पे साइन करती है कि हमें बंदा फिट चाहिए, तो इसके जो मर्ज़ी करें आप इसको। लेकिन ये मैं वो बता रहा हूँ कि उस एज में भी 19 साल एज थी मेरी, एंड आई टुक डिसीजन अबाउट माई लाइफ बाय माई सेल्फ। इसी तरह एयरफोर्स छोड़ने का डिसीजन भी टोटली मेरा सोलो था। ना मैंने किसी कोर्समेट से कंसल्टेशन की, सिर्फ रब तरह से कंसल्टेशन की। उसके तरीके होते हैं, इस्तिखारा करते हैं आप, आपको इशारे मिल जाते हैं, निशानियाँ मिल जाती हैं कि व्हाट यू नीड टू डू। तो जिसको आम इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है कि आप एक कमरे में बंद हो जाए अगर, और बिल्कुल अपने जहन को खाली कर दें हर चीज़ से, एंड थिंक वही क्या करना है, व्हाट आर माई ऑप्शंस। तो हमेशा जो है वो हम हर चीज़ के एयरफोर्स में प्रोज एंड कॉन्स लिख के रखते थे कि अगर मैं ये एक्शन करूँगा तो इसका मुझे ये फ़ायदा होगा, मैं अगर ये एक्शन करूँगा तो मुझे इसका ये नुकसान होगा। तो हम इस तरीके से आगे चलते थे। तो ये चीज़ें मैंने आगे लाइफ में मेंटेन की कि एनी टाइम वंस जब आई हैव टू मेक अ डिसीजन कि भाई एक तरफ रास्ता सजी साइड पे जा रहा है, तरफ खबी साइड पे जा रहा है, तो विच वे टू चूज़। तो प्रोज एंड कॉन्स सारे सामने रख के, आउटकम उन सब पॉसिबल सिनेरियोज की देख के, तो फिर उसके मुताबिक चलते थे। तो जिस वक्त मैं जब सस्पेंड होकर वापस आ गया, जब मैं कैबिन में कुछ दिन रहा भी, तो प्रॉब्लम ये होती कि मेरे नीचे 4 कोर्सेज इंजीनियरिंग के, 4 कोर्सेज GDPs के, क्योंकि हमारा पाँचवा सेमेस्टर था ये, तो 4 नए कोर्सेज आ चुके थे ऑल द वे टिल 103rd GDP। और जिस तरह हम जब कैडेट थे, तो हमारे लिए भी कुछ मोटिवेशनल सीनियर्स होते थे जिनको हम मशअल राह समझते थे कि वाह क्या बात है सर की, सर जो फ्लाइंग कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोगों के लिए मैं भी था। मैंने बताया कि मेरे कैडेट्स में इसमें जो लाइफ थी, ऑल्दो आई वाज डिसिप्लिन, उसको जैंगो समझा जाता है, बड़ा फटेबाज है ये, क्या बात है जी, बड़ा एक्टिव बंदा है, डरता नहीं है, ये टॉप गन है। राम गुरु तेनों में छोड़ना नहीं है, तू लब जा मैंने किसी दिन। तो जो है वो इसी तरह मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे अकेडमी में जो एडमायर करते थे कि सर आप इधर रेसिस्टेंट भी कर रहे हैं, उधर आप फ्लाइंग भी कर रहे हैं, और मतलब अच्छी रिपोर्ट सी आती थी ना वहाँ पे कि भाई, क्योंकि डिस्कशन होती थी आपस में लोगों की, कौन किस तरह का पायलट है। और ये क्रू रूम की बातें जो बाहर आती थी, जैसे हम क्रू रूम बैठे आपस में बातें कर रहे हैं कि मैं किस तरह की फ्लाइंग करके आऊँ, तो हमें कुछ असेसमेंट हो जाती है कि कौन सा लड़का जो है ना वो अच्छा पायलट है। तो वो भी आगे जब जूनियर्स को बताया जाता है, तो ये हमारे इसमें ये था कि क्रेडिट दिया जाता था एक दूसरे को, कि जो जिसकी जो खूबी है वो जूनियर्स को भी बताई जाती थी आगे। तो ये चीज़ डिमिनिश हो गई अब पाकिस्तानी माशरे से भी, कि क्रेडिट नहीं दिया जाता एक बंदे को उसकी अच्छी चीज़ों का, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह उसकी पूरी बुराई को बयान किया जाए, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो दूसरे को क्रेडिट देना बहुत कम है हमारे माशरे में। यानी उस वक्त मोहम्मद एयरफोर्स में सिखाया गया था ये, तो हम
تو جب میں سسپینڈ ہوا تو جونیئر موسٹ میں ہم ایک کسی ریسٹورینٹ پارٹی تھی جس میں سارے یہ ہم لوگ ہوتے ہیں، پارٹی ہوتی ہے بس، تو اس میں ہم آ گئے تو 3-4 جونیئر موسٹ نے ریلیز پٹ کر دی ایئر فورس سے، اور میرے اسکواڈن کے اسکواڈ 1 کے تو ایک بڑی 3-4 لڑکے 5-6 مہینے کی ٹریننگ کر چکے، 5-6 تو نہیں تھا، 3-4 مہینے کی ٹریننگ کر چکے ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں، گھر سے ہو کے آ چکے ہیں، دے اپلائیڈ فار ریلیز، ریزن انہوں نے کوئی نہیں دیا۔ تو مجھے میرے فلائٹ کمانڈر نے بلایا، اس وقت وہ بھی تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ دس از پرابلی بیکاز آف یور سسپینشن ان دا فائنل ٹرم، تو اس کا کچھ کرو۔ ایسا نو پرابلم، میرا ایئر فورس میرا گھر ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو میں نے پھر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بلاک 2 کے سامنے میں نے اپنی جونیئر موسٹ کو بلایا، سب کو میں نے کھڑا کیا وہاں پہ، ان کو ایک موٹیویشنل لیکچر دیا میں نے، اور لیکچر صرف یہی دیا میں نے کہ دیکھیں شخصیت پسندی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہوتی، پرسنالٹی ورشپنگ از اے بیڈ تھنگ۔ آپ اس بندے کے عمل کو دیکھتے ہیں، نہ کہ اس بندے کو دیکھتے ہیں، اس کی شکل جیسی مرضی ہو۔ تو اگر آپ اس چیز پہ پڑ جائیں گے تو دیر از ناٹ اے برائٹ فیوچر ہیڈ آف یو۔ آپ نے ایک بندے کے کام کو دیکھنا ہے، اور میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا بھی میں سسپینڈ ہوں اپنی وجہ سے، نہ کہ مجھے کوئی، میں نے کہا میرے پاس ان کو میں نے یہ ریزن جو میں نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں، اتنی چیزیں ہم نہیں شیئر کرتے وہاں پہ، لیکن ان کو میں باٹم لائن جو دی کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی، یو آر اے پروفیشنل پائلٹ ناٹ انسپائرڈ بائی سم ونز پرسنالٹی، نو۔ آپ نے آگے فیوچر میں پائلٹ بننا ہے، بڑا انسان بننا ہے، پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور اس سے بہتر آپ کو جگہ اور کوئی ملے گی نہیں۔ تو یہ ڈیسیجن جو ہے نا اس کو فوری طور پہ واپس دیں۔ 2 of them took the decision back، 2 نے میرے ساتھ ہی چھوڑ دی۔ جب میں کلیئرنس کے بعد تو وہ بھی آگے تھے، ان میں سے ایک تھے، کوئی کسی کرن کے بیٹے تھے، لمبا تک میں نام بھول گیا ان کا، اور ایک تھا لاہور کا تھا لڑکا، عمران نام تھا اس کا، وہ سینئر کورس سے تھا، یعنی ہمارے جو میجر تھے ان سے تھا، اینڈ ہی از ناؤ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا اس وقت، لیکن یہ اس کا سیٹ بیک آ گیا۔ اب میں جو مجھے لانگلی فالو کر رہے ہیں، یو نو کہ جب میں ایئر فورس آنے سے پہلے میں بی ایس سی کر رہا تھا عسکر مال کالج میں، 4th ایئر میں تھا میں، ایٹ دی ایج آف 16-17، کیونکہ میں 3 سال کی عمر میں اسکول چلا گیا تھا، تو اس لیے میں نے میٹرک بھی ارلی کی، ایف ایس سی بھی ارلی کی، اور بی ایس سی میں تھا، جس میں میرے جو باقی جو میرے 1-2 کورس میں تھے جو پرانے بابے تھے، جنہوں نے جو 1971 کی یا 72 کی پیدائش تھے، ان میں سے کچھ نے تین نے بی ایس سی کی ہوئی تھی، اور میں اپنی ایج میں آئی واز دی ینگسٹ ون۔ جب بی ایس سی مطلب میں اگر وہ امتحان دیتا تو میں کر کے آ چکا ہوتا، لیکن بہرحال whatever۔ تو اس وقت میں نے جو وہ بتایا تھا کہ بی ایس سی میں میری کیا سچویشن چل رہی تھی اس وقت سول لائف میں، ایئر فورس جانے سے پہلے، اور میرے پاس صرف ایک راستہ تھا کہ I have to quit honorably and get into another better institution، اور میں پاکستان ایئر فورس میں گیا۔ تو اس لیے میرا وہ جو گناہ تھے عسکر مال کالج میں، جو میں کلاس میں پھٹے مارتا تھا، کرکٹ کھیل رہا ہوں، سنوکر کھیل رہا ہوں، وہ سارے دھل گئے، ہر لوگوں نے پتا چلا کہ پتر نے کی کرتوت کرتا سی۔ تو ناؤ آئی لیفٹ پاکستان ایئر فورس، اب مجھے اس سے بھی بہتر جگہ پر جانا ہے، ان کو دکھانا ہے، ادروائز they would ask questions۔ میرے والد صاحب اس معاملے میں بڑے وہ تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، ان کا بڑا وہ تھا، ویژن تھا اس بارے میں۔ سو ہی اسٹرکٹلی ٹولڈ مائی فیملی، اور مائی بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ مائی مام، کہ آپ نے اس سے کوئی کوشچن نہیں پوچھنا۔ والد صاحب اس وقت باہر تھے، تو کبھی کبھی آتے تھے بیچ میں، مطلب سال میں 2 دفعہ آئے تھے، لیکن جب میری سسپینشن ہوئی تھی تو دین ہی واز ناٹ اراؤنڈ، وہ اس سے باہر تھے۔ تو انہوں نے کہا اس سے کوئی بندہ کچھ نہیں پوچھے گا، واٹ ایور ہی آسکس گیو ہم۔ حالانکہ مجھے پے اس وقت بھی مل رہی تھی، جب تک ہم فلی کلیئر نہیں ہوتے نا تو آپ کو سیلری ملتی رہتی ہے، 35-36 تھی اس وقت، بہت تھی میرے لیے، مطلب ہم نے کی کرنا سی، میرا وہ تھا، سگریٹ پیتا تھا میں صرف، اور
بائکنگ کرنی، موٹر سائیکل کا پٹرول ہوتا تھا، تو وہ لڑکے میرے بنا کے پاس ڈال کے پنڈی والے سیدھے کرتے پنڈی بوائز پی ایس آر میں آ گئی پنڈی بوائز ٹیم. ہم لوگ تو میرا وہ گزارا آرام سے، پھر بھی مجھے امی جو ہے نا وہ 50-100 اس زمانے میں دینے کا دے رہی تھی. میں اتر جاؤ یشی کر. خیر مجھے میرے گھر والوں سے کوئی پریشر نہیں تھا، نتھنگ. کبھی کسی نے کوشچن نہیں پوچھا. بڑے بھائی پوچھتے تھے، میں ان کو نہیں بتاتا تھا. میں کہتا ون دا ٹائم وڈ کم آئی وڈ لیٹ یو نو. اوکے نو پرابلم بیٹے. تو میرے گھر والوں نے اس میں بڑی میری وہ کی کہ مجھے کوئی ایسا ایکسٹرا پریشر نہیں دیا، پوچھا نہیں ہاں کی ہے، دعائی پڑ جاتی ہے یہ وہ. لازم بات ہے، وہ تو اپنی طرف سے پوری طرح طرح تیار تھے. باجی نے گاڑی بھی لے لی تھی کنڈیشن بھی جانا، اور یہاں پہ آگے پتھر جب وہ واپس آ گیا، گھر آگے بیٹھ گئے. تو دین آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ اوور کہ بھائی اب کیا کرنا ہے. تو آئی سیٹ ڈاؤن ون ڈے اینڈ اچھا اوکے آئی ول گو فار ماسٹرس. پی ایس سی میرے پاس آلریڈی ہے. تو اس وقت مجھے میرا تھا کہ میری ایف ایس سی کی جو مارک شیٹ تھی اور میٹرک کی مارک شیٹ میں نے بتایا تھا کہ وہ اکیڈمی میں گم ہو گئی تھی ڈیورنگ شفٹنگ. جب ہم ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں شفٹ کرتے ہیں، وہ میرا وہ بیگ ہی گم ہو گیا. تو مجھے پھر یہ تھا کہ اب وہ مجھے سب سے پہلے یہ تھا کہ مجھے اپنے وہ سندیں بنانی تھی. اور فار دیٹ آئی وینٹ ٹو پنڈی بورڈ. اور یقین کریں انہوں نے کما کے رکھ دیا. وہ فرسٹ ٹائم جب میں بیوروکریسی میں آیا ہوں، ان سے جب میرا پالا پڑا، یہ فرسٹ ٹائم تھی میری کہ میں آگے پاکستان میں، کیونکہ یہ بیوروکریسی میں آتے ہیں نا، یہ جو بیوروکریسی کو ہم کہتے ہیں بیوروکریسی اردو میں. تو ان کے ساتھ جب میرا پالا پڑا تو بھائی ہر جگہ پہ مایا چلتی ہے. اور ہم تو بھائی اس چیز کے قائل تھے. تھرو دا پراپر چینل ہو گئے. ایئر فورس نے یہی سکھایا کہ بھائی نہیں، کام آپ کا سیدھے طریقے سے چلنا چاہیے تھرو پراپر چینل. وہ آسان اتنی آسانی سے ہوتا نہیں ہے. 2 انسیڈنٹس میرے ساتھ ہوئے سول میں، لیکن ہمارے لیے تو یہ تھا، ہم نے بچپن سے پڑھا راشی و مرتشی اللہ معاف نار، کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جنمی ہے. وہ تو سیدھا سیدھا پیسے مانگتے تھے. تو میں کہتا تھا نہیں، میں تو مجھے کوئی لگ گئے کوئی 2-2.5 مہینے تھرو پراپر چینل جاتے ہوئے اپنی میٹرک کے، اور جس میں نے دکھایا بھی تھا وہ ڈپلیکیٹ ہے، ان کو ڈپلیکیشن کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے ان کے کب میں نے بنوائے ہیں دوبارہ. تو نکل جاتے ہیں. مطلب میں ان کو 500,000 دے دیتا اس وقت، تو شاید 2-3 دن میں مجھے مل جاتے. لیکن اٹ ٹک 2 to 3 months میں کہ میں تھرو پراپر چینل گیا. میں کوئی مسئلہ نہیں. میں موٹر سائیکل میرے پاس ہوتا، 6 روڈ پہ آفس تھا، راولپنڈی کے 6 روڈ پہ. یہ ابیکس کالج ہوتا تھا، اس کے بالکل سامنے تھا پی ڈی بورڈ والوں کا دفتر، جہاں پہ آپ جا کے یہ کلیم کرتے تھے کیا پی ڈگریاں گم گئی ہیں. تو وہ پولیس رپورٹ بھی بنانی ہے. پولیس رپورٹ کا زیادہ چکر تھا. تھانے میں جاؤ تو وہاں پہ بھی آپ کو پیسے دینے. تو خیر میرے پاس اس وقت وہ اپنا ایئر فورس کا کارڈ تھا، اور ہیئر کٹ بھی اس وقت میرا ٹھیک ہی تھا. تو مطلب میں وہ لمبے بال نہیں چھوڑے تھے. تو میں نے بعد میں چھوڑے ہیں، اپنی ساری خواہشیں پوری کی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ بچپن سے لے کر ایئر فورس تک کبھی بڑے بال نہیں رکھے. تو پھر اس کے بعد میں نے سب سے پہلے کام ہی کیا تھا، لمبی لمبی زلفیں رکھی تھی میں، مطلب پٹکے رکھے تھے پورے. with the passage of time. So once I reached to China, I had a proper ponytail. تو ہم لوگ خیر تھانے بھی جب گئے تو خیر ان کو وہاں پہ تو کارڈ میں دکھاتا تھا. پھر کہتا بھائی میں آپ بھی وردی والے ہو، میں بھی وردی والا ہوں، تم میرا یہ کام کر کے دیا. بھائی پولیس سرٹیفکیٹ بھی سیدھا بنوایا تھا. ڈی ایس پی صاحب نے مجھے نکال دیا تھا ویسے وہاں سے، جو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جو باہر ویزا کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو لوازمات پوری کرنی ہوتی ہیں باہر جانے کے لیے. اب مجھے میرا تو یہ پلان نہیں تھا. میرا پلان تھا کہ پاکستان میں ہی رہوں گا اینڈ آئی ول کنٹینیو مائی ایجوکیشن ماسٹر. اس کے بعد دیکھ لیں کوئی ٹیچنگ کی جاب کر لیں گے کہیں نہ کہیں. بائی دا وے میں نے اپنے اسکول میں ٹیچنگ بھی کی 1 ہفتہ، لیکن بچوں کو میں نے رگڑا دیا اتنا کہ وہ پیرنٹس آ گئے تھے. انہوں نے کہا بھائی کس فلیشی کو بلا رہی ہے، بچے ہمارے اٹھ نہیں سکتے صبح. میں نے بچوں کو یہی کہا تھا، مٹی کے بچے تھے. میں نے کہا بھائی ڈنڈے کھانے نے جس طرح مجھے پڑھتے ہیں اسی اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، یا 2-4 پش اپس نکالنے ہیں، 3-4 اٹھ کے بیٹھ کے نکال لیں. ان کو جہاں اٹھ کے بیٹھ کے نکال لیں گے، ڈنڈے نہیں کھانے ہیں. وہ آج پھر باہر لانا ان کو کروایا ایک دن رگڑا. نیکسٹ ڈے 15 سے زیادہ بچے جو تھے وہ اسکول ہی نہیں آئے. پیرنٹس پہنچ گئے اسکول میں. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کس میری میڈم فیضی نے مجھے بلایا. یہ تم نے کیا کیا بھائی؟ میں میڈم مطلب میں بھی تو ایئر فورس ہی آیا ہوں، یہ کچھ کر کے آیا ہوں، اس اسکول کا پڑھا ہوں. انہوں نے کہا یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں کہا اوکے دین. پھر میں کیونکہ شغل پارٹ ٹائم میں جا رہا تھا، وہاں کرنا کچھ ہوتا نہیں تھا صبح. میں کہا چلو اسکول کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں. دین آئی لیفٹ.
پھر مجھے 2-2.5 مہینے لگے اس میں ڈگریاں اپنی بنانے میں، which I did. اب یہ پہلا ٹاسک کریں کیونکہ آپ نے ماسٹر میں ایڈمیشن لینا تو وہ آپ سے سرٹیفکیشن مانگیں گے، میرے پاس کو فوٹو کاپی بھی نہیں تھی. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو تھا وہ تھا اپنے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کریں، سرٹیفکیشن کمپلیٹ کریں. پھر تھا کہ جو ایئر فورس کی ڈگریز تھی کیونکہ وہ تو گریجویشن کے بعد ملنی تھی، جون 6 کے بعد. تو پھر میں گیا دوبارہ، میں نے سیدھا اپنے فلائٹ کمانڈر سر شاہد قادر کو ڈھونڈا. میں نے کہا سر وہ ڈگریز میں تو کیونکہ کورس میں وہ آپ کو کنووکیشن پہ دی جاتی ہے نا، جس میں پورا فنکشن ہوتا ہے، وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا، یوٹیوب وغیرہ پہ نہیں ملے گا. جو ڈگری ایوارڈیشن جس طرح پراپر کنووکیشن ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں اسی طرح کا ہوتا ہے، باقاعدہ وہ ٹوپی سے ایک طرح سے اسی سائڈ پہ کیا جاتا ہے، وہ کو پھنو، اور اسی طرح وہ کالے روبز میں آپ سارے جاتے ہیں کیڈٹس، اور 1 by 1 جو ہے نا ان کو سارے جو ہے نا سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، ان کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور سندیں دی جاتی ہیں، اور بالکل اسی طرح کا فنکشن ہوتا ہے جیسا کہ کسی بھی کنووکیشن میں ہوتا ہے. صرف کنووکیشن ہی کرتے ہیں ہمارے وہاں پہ. تو اس میں تو نہیں گیا because once I decide that I will try not to go back to the Air Force again for any reasons. لیکن کچھ ضروریات تھیں کہ مجھے جانا پڑتا تھا. تو پھر سر شاید کا ارینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں گیا اپنے CFT میں، وہاں پہ ہمارے ونگ کمانڈر بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ خان. تو انہوں نے بھی جب مجھے دیکھا تو، اور جس طرح لوگ افسوس کرتے ہیں، میں نے کہا سر اٹس اوور. تو انہوں نے مجھے میری ڈگری دی، مارک شیٹ دی. ڈگری مجھے پشاور یونیورسٹی سے جا کے لینی پڑی تھی کیونکہ وہ ان کے پاس تھی. انہوں نے ایئر فورس سے منگائی ہی 38 ڈگریز تھیں. تو جو ہم 2 لڑکوں کی ڈگریاں تھیں وہ ادھر ہی رہ گئی تھی. دوسرا لڑکا تو آفیسر بن گیا تھا ایڈمن میں، وہ ایڈمن میں چلا گیا، تو اس لیے اس کو پارسل کر دی تھی گھر. تو میں نے کوئی ایڈریس بھی نہیں دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو میری ڈگری وہاں تھی، تو پھر میں پشاور یونیورسٹی سے لے کے آیا تھا میں وہ ڈگری اپنی، جو پریزنٹ میرے پاس پڑی تھی. اب میرے پاس پورا پیکج کمپلیٹ ہو گیا. اب آئی ہیو کیا کہتے ہیں اس کو، BSc کی ڈگری بھی میرے پاس آ گئی، مارک شیٹ بھی آ گئی، ٹھیک ہے، اٹیسٹیڈ ہے فلی. اس کے بعد FSC کی جو تھے میٹرک سند اور سرٹیفکیٹ وہ بھی آ گیا، اور اسی طرح مارک شیٹ بھی میٹرک کی وہ بھی ساری آ گئی. ناؤ آئی کین گو آن مائی فردر تھنگ. اب اس میں گھر والوں کا کہیں کوئی عمل دمل نہیں، دے ڈونٹ نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میں صرف اپنی وہ چاہوں گا کہ اب میں جو ایم جو تھا وہ ماسٹرس تھا میرا. سو دین آئی went to my own college, اسکمال کالج. پہلے وہاں پہ جا کے اپلائی کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ ڈگری ہم اس کو نہیں، ہم یہ تو فورسز کی ڈگری ہے، یہ سول میں نہیں چلے گی. جامعہ الازہریہ میں گیا اسلام آباد میں، انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا. پھر مجھے یاد اس زمانے میں ہمارا کنووکیشن سینٹر نہیں ہوتا تھا جہاں سے اب بسیں جاتی ہیں ایمبیسی ایریا میں. اس وقت ایمبیسی ایریا کھلا ہوتا تھا. تو میں ایمبیسی ایریا سے گزرتے پہنچا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں، کہ یہ اس کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا، وہاں پہ جا کے ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو جو میرٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ میٹرک میں 60% ہوں، اور میٹرک FSC اور BSc ان 3 میں سے 2 میں 60% فرسٹ ڈویژن ہو تو ہم آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن دیں گے. میرے میٹرک میں تو فرسٹ ڈویژن تھی، 63% تھے. FSC میں 51% والا تھا میں. میری BSc میں 59.9 میرے مارکس تھے، 1 نمبر کم تھا فرسٹ ڈویژن سے. تو جب میں وائس چانسلر تھے، وہ نام مجھے بھول گیا ان کا، ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تھا. ان کو میں نے بتایا تھا کہ فرام پاکستان ایئر فورس. پھر وہ کوشچن ہوئی کہ کیوں چھوڑی، پھر بندے کو دوبارہ کہانی بتانی پڑتی ہے، ان کو کیا بتائے. تو میں کہا سر یہ ناک ٹوٹ گیا تھا، میں فلانگ سے سسپینڈ ہو گیا. تو آفیسر تو اپنی یونیورسٹی کی بات کر، مجھ سے تو کون سے مجھ سے پرسنل کوشچن پوچھ رہے. لیکن برابر انہوں نے وہ دیکھا، انہوں نے کہا آپ صرف جو ہے نا 0.1% سے کم ہے آپ کی، لیکن بیکاز آف یور بیک گراؤنڈ آپ ہمارے فورسز کے سپاہی رہے ہیں تو ہم آپ کو ایڈمیشن دیں گے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو نا ایکویولنس لے کے آ جائے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے، جو اس وقت UGC تھا، اب HEC ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن. UGC میں جو اس وقت ہمارے گوہر صاحب ہوتے تھے، گریڈ 21 کے آفیسر تھے، وہ ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے. وہ میں گوہر صاحب کے پاس گیا، عابد علی گوہر نام ہے ان کا، ان کے پاس گیا. میں نے کہا سر اس طرح یہ میں تو محلے کا پرائڈ تھا نا، GDP بن رہا تھا. تو خیر اگین مجھے پھر دوبارہ کہانی بتانی پڑتی ان کو.
پھر میں اپنی کہانی فکس کرتی کہ ناک ٹوٹا, سسپینڈ ہو گیا, ایئرپورٹ چھوڑ دی, بس. اس لیے میں بچ جاتا تھا بہت سارے اضافی کوشچن سے, بے تو کیس سوالوں سے. بھائی میری لائف ہے, آئی ہیو ڈیسائیڈڈ یو شوڈ ریسپیکٹ مائی ڈیسیژن, ڈونٹ آسک می کوشچنس کہ یہ ہو گیا کہ ہو گیا, ہائے 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 جا کرے. تو اس کوشچن نے مجھے بڑا ہانٹ کیا ہے, ابھی تک ہانٹ کرتا ہے. ہم سب سے پہلے بندہ یہی پوچھتا ہے, سوال یہی پوچھتا ہے. بھائی گزر گیا وہ زمانہ, گزر گیا جو زمانہ, اسے بتا ہی دو, ٹھیک ہے نا. جو وقت تھم نہیں سکتا اسے پتہ نہیں مٹا ہی دو. اس نے کہا, غلام علی کی غزل تھی وہ, گزر گیا جو زمانہ. تو میں تو اس قسم کا بندہ ہوں بھائی, موو آن, نو نیڈ ٹو لک بیک. ٹھیک ہے, فالنگ ڈاؤن از ناٹ دا ورسٹ بٹ اسٹیئنگ ڈاؤن از. یو گیٹ اپ اگین اینڈ دین یو فالو یور کورسز, آگے نئی ڈیسٹینیشن کو ڈھونڈتے ہیں. یعنی کہ پچھلے پھنس کے رہ گئے, کھڈے میں پھنسے, ادھر پھنسے رہ گئے, گوا باہر کھڈے گا, نہ بھائی خود نکلو باہر, اینڈ دین اسٹارٹ موونگ آن. تو یار ان کو ہی بتایا, اور انہوں نے میٹنگ جا کے کی بیک ان دی آفس. پھر مجھے آ کے بتایا کہ بھائی نہیں بھائی آپ کی یہ ڈگری نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ تو ہمارے سیول میں پڑھائی نہیں جاتی. اس میں سے 75% سبجیکٹس, جس سے وہ بعد وہ خرم کیا کہتے ہیں عمر خیام ہے, اس کی جگاڑ نکالی تھی. اس نے صرف میتھ فزکس کیمسٹری میتھ فزکس اسلامیات معاشرتی علوم اور یہ جو انگلش تھے, یہ صرف ان کی مارشی نکلوا کے ان کے پاس لے کر انہوں نے پار کر دیا, ایکویولنس دے دی. سیم مارکس ایکویولنس دی تھی, میرا 1-2% اوپر بھی تھے, لیکن میرے ساتھ اتنا نہیں ہو سکا. ناؤ آئی ایم بلائنڈ اگین. اب میرے پاس نہ تو میں ماسٹرز میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں پاکستان میں کسی بھی ادارے میں, کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں. پرائیویٹ یونیورسٹی پریسٹن یونیورسٹی ہوتی تھی 6 روڈ پہ, لیکن ادھر وہی حساب تھا کہ مطلب وہ جس طرح پاکستان میں بہت ساری یونیورسل یونیورسٹیز کو یہ کر دیتے ہیں, افیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن اصل میں یونیورسٹی کا کوئی تعلق نہیں رہتا. تو وہ بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں نہیں گیا میں, اس سے فائدے کو نہیں تھا. پیسے جا کر میں ٹائم جا کر میری بات تھی. Go through a proper institution, so that's why I only applied for the government institutions. تو مثلاً یاسر مال کالج ہو گیا, الازہریہ یونیورسٹی ہو گئی, اور قائد اعظم یونیورسٹی ہو گئی. جیسے قائد اعظم یونیورسٹی مجھے ایکسیپٹ کیا تھا. الازہریہ میں مجھے ایک ایگزام بھی لیا تھا, آئی ڈونٹ ریمبر, مجھے یاد پڑتا ہے انگلش کا ایگزام, انگلش ٹیسٹ تھا ان کا. وہ میں بلو ایریا میں کسی جگہ پہ دے کے آیا تھا. اب میں فیل کر گیا تھا اس میں, وہ ٹیسٹ, انگلش کا ٹیسٹ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ گرامیٹیکل کوشچنس تھے. خیر پٹ دیٹ اسائڈ, میں نے بڑی ٹرائی کی پاکستان میں رہنے کی, بٹ آئی کوڈنٹ ڈو دیٹ, کیونکہ کوالیفیکیشن میری اپ ٹو دا ریکوائرمنٹ نہیں تھی اس وقت. تو آپ کیا کریں گے. تو اسی اسنا میں 97 آ گیا, 1997, یعنی یہ سارا میری ایئر فورس سے کمپلیٹ کلیئرنس ہو گئی, سب کچھ ہو گیا جی. اور ہم آگے اس میں 1997 میں آ گئے. تو پھر اس وقت یہ جو تھا, والد صاحب میرے واپس آئے چھٹیوں میں, مجھے کشمیر وغیرہ لے گئے گھمانے پھرنے. تو دونوں بھائی میرے ساتھ بیٹھے, والد صاحب بیٹھے ہیں. تو اب والد صاحب پوچھتے ہیں, ہاں پتر کی ہے 10,000 ہوں. تو میں نے ایک کہانی سی گھڑ کے ان کو بتا دی, اس طرح یہ کہتے ہیں. اچھا پک اپ آگے کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں تو ٹرائی کیا فل فلیج اس میں ان 3 یونیورسٹیز میں, اور مجھے ایڈمیشن نہیں ملا, اور جاب جو ہے میری اس بیس پہ تو کوئی دے گا نہیں. تو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو اس میں نے والد صاحب نے مجھے ڈال دیا تھا اس میں DCS میں, ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنسز. ڈپلوما تھا یہ, مطلب جہاں پہ فرسٹ ٹائم فل فلیج کمپیوٹر پڑھا, بٹس کی ہوتی ہیں, بائٹس کی ہوتی ہیں, اس قسم چیزیں پڑھاتے تھے. اور پھر نارمل کوڈنگ کروانی اس میں, GW بیسک میں, جو چیزیں میں ایئر فورس میں کر کے آیا تھا, اس لیے میرے ذہن میں وہ سارا کچھ تھا. تو کائنڈ آف کلنگ دا ٹائم. تو میں نے پھر وہ والد صاحب کے کہنے پہ وہ اسٹارٹ کر دیا. اس میں نے ان کو 2,000 روپये مہینے کی فیس تھی اس زمانے میں, 2,000 a month. تو اب میرے روٹین شروع ہو گیا, میں DCS بھی کرنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ کیا کرنا. تو والد صاحب نے کہا کبھی اس طرح کرتے ہیں, پھر باہر ہی چلتے ہیں, کسی دوسرے ملک میں جا کر. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. تو that was the time when I approached to my flight commander again. تو ان کو بتایا کہ سر اس طرح, انہوں نے کہا میں تو پہلے کہا تھا باہر نکل جاؤ. میں نے کہا سر میں پیٹریوٹک ہوں, پاکستانی ہوں, میں کیوں جاؤں مجھ سے باہر. انہوں نے کہا بھی دیکھو وہ ٹھیک ہے, لیکن جب تمہارا یہاں پہ نہیں ہو رہا کہ سوری ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم آگے اس میں جو ہے نا وہ چینج کریں گے اس کو, اپنی ڈگری کو, کہ اگر کوئی ہمارے کریڈٹ کی سسٹم کا مسئلہ ہوتا ہے تو دین یو شوڈ وانٹ سی جوائن بیک سول لائف. انہوں نے کیا,
اب پشاور یونیورسٹی سے نہیں ملتی ہے، اب آپ کو نس سے ملتی ہے، باقاعدہ ایکریڈٹ وہ ہے یونیورسٹی، تو اب آپ کو وہاں کی ڈگری ملتی ہے، سوری ایئر یونیورسٹی کی، نسٹ کی ملتی ہے ان کو، وٹ یو کال جو انجینئرنگ والے ہیں ان کو، یہ اس کے تقریباً میرے جانے کے بعد 2-3 سال بعد یہ کم از کم چینجز آئی تھیں. تو لیکن جن کی ڈگری پہلے سے پشاور یونیورسٹی کی تھی، سب میرے کورس میٹ عمر خیام کی تھی، تو ہی ہیڈ ٹو گو بیک ٹو پشاور یونیورسٹی ٹو گیٹ دی ایکریڈیشن ڈن، اور جو ہے افیلیشن جو ہوتی ہے یو جی سی کے ساتھ ایچ ای سی کے ساتھ، تو اس کو اس پر سے دوبارہ گزارنا پڑا. لیکن جو نئے کریڈٹس تھے 97-98 کے بعد، ان کو ایئر یونیورسٹی کی یا پھر نسٹ کی ڈگری ملتی تھی، تو ان کے لیے بہتر ایک ہو گیا تھا کہ اب ان کو اس میں سبجیکٹ وہی لکھے ہوتے تھے جو کہ ریکوائرڈ سبجیکٹس تھے سول میں جو ہوتے ہیں. تو پھر مجھے دیا وہ حامد رؤف صاحب کا ایڈریس. حامد رؤف یہ ریس کورس گراؤنڈ کے ساتھ ہی ویسٹریج میں ان کا آفس تھا، HR انٹرنیشنل کے نام سے. وہاں پر گئے، بڑے نائس انسان تھے وہ، ابھی بھی ہوں گے، میں ملا نہیں ان سے، تو 30-32 سال ہو گئے، کہتے ہیں 1937 28 سال ہو گئے، یہ 29واں سال ہے. تو ان کے ساتھ جا کے میٹنگ ہوئی، والد صاحب میرے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا بچے جس بھی ملک میں جانا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ کی آئلٹس ہوتی ہے اور ٹافل ہوتی ہے، سو وٹ یو وانٹ چوز. تو میں نے کہا جی آپ کیا مشورہ دیں، میں ٹافل کر لیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹافل کر لیں. ٹافل پڑھنا شروع کیا اس وقت. انہوں نے وہیں پہ میں نے 3000 روپये لیے تھے ابا جی سے، اور ایک ہمیں ٹیچر سائن کر دیا مجھے اور میرے بڑے بھائی کے لیے. بڑے بھائی صاحب کو بھی، والد صاحب کا تو بھی اس کے ساتھ نکل جاتی ساجد بھائی کو. تو ٹافل کرنا شروع کر دیا ہم نے. میں نے یہ جو پورے جو انسیڈنٹس ہیں، جو بھی جو چین آف ایونٹ ہے جو ہو رہی ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے مجھے تقریباً 1 سال لگا. ٹافل ہم نے پڑھا کوئی دو مہینے تقریباً، اور اس میں یہی تھا کہ ہم وہ انیشلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اسی ڈگری کی بیس پہ آپ کو میں ماسٹر میں ایڈمیشن کروا دوں گا آسٹریلیا میں. تو اس کا پروسیس چل رہا تھا، اور انہوں نے ایڈمیشن کروا بھی دیا تھا. میلبرن یونیورسٹی تھی، ایڈلیڈ یونیورسٹی تھی، ان میں سے ایک کوئی یونیورسٹی تھی، وہاں پہ انہوں نے وہ کروا دیا ہمارا ایڈمیشن. اور اسی دوران میرے والد صاحب کے کورس میں کی بھی بات ہوگی، تو پھر ان کے ساتھ شروع ہو گیا وہ امریکہ جانے کا، ایریزونا فلائنگ کلب میں. تو پھر اس وقت ہمارے کو بتا دیا ہم نے کہ اس طرح یہ چیک کریں. انہوں نے کہا یہی بس کہ کسٹمر از اے کنگ، اور کسٹمر کو پھنسانے کے لیے بندے بہت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس میں فیسیلیٹیٹ کروں گا آپ کو. تو ٹافل بھی میرے بھائی نے دیا، میں نے بھائی کو نقل کرائی سی، کیونکہ وہ ٹافل کا یہ تھا کہ اس کی پوری بک تھی، اس میں 110 کوشچنس تھے، 110 پرابلمز ہوتی تھیں، اور اسی میں سے امتحان آنا تھا. میری اسپونٹینیس میموری پرفیکٹ تھی. اور اسی وقت وہ میرے کزن کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، جو میرے لانگ ٹرم لسنرز ہیں RIS 5890 پہ جو میں نے اپنے کزن کی ٹانگ ٹھوکی تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے. تو وہ اسپتال میں داخل ہو گیا، اس کے روڈ شر پڑھنے تھے. تو میں اٹینڈنٹ، اس کی دکان بھی چلائی، اس کی کریانہ کی دکان میں نے ایکس ایئر فورس پائلٹ ہو کے چلائی اس کی دکان. میں وہاں پہ بیٹھا تھا صبح، جب ہاسٹل کے دنوں میں کوئی 30 دن کا ٹائم تھا یہ جو ہم ہاسٹل میں رہے ہیں. تو اس میں نے اپنی وہ ٹافل کی بک لے کے میں صحیح دبا کے تیاری کی اس کی. اور اس کے بعد جب میں ٹافل دیا، میرے آئے تھے 547 یا 546 آؤٹ آف 660 ہوتا تھا، وچ از اے گڈ اسکور. تو انہوں نے کہا مجھے اتنی 510 ہی ہوتے ہو جائے گا. میرے بھائی صاحب کے 510 آئے تھے. تو میرے پاس ابھی پڑا ہوا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کس کے ساتھ لگا دوں گا ٹافل کا. پھر میرے بال بھی چیک کیجیے گا، 6 مہینے میں نے کس طرح کے بال بنا لیے تھے اس وقت اور بھی اس پہ تصویر جو لگی ہے نا. تو خیر ایونچولی یہ ہوا کہ میرا ٹافل بھی کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. امریکن ویزا میں اپلائی کیا، اگست میں جا کے وہ ریجیکٹ ہو گیا. اگست 14 کو فرسٹ اپلائی کیا تھا، پھر اگست 21 سے 22 کو سیکنڈ اپلائی کیا تھا. وہ دونوں پیلیں ختم ہو گئی. پھر بیک ٹو اسکوئر ہو گئے کہ ہون کی کریے. اچھا ادھر سے آسٹریلیا کا، اچھا ہم نے کیا کیا، ہم نے آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، وچ از مجھے کو پکڑ کے نہ لے گیا اس بات پہ. چلے میں کوڈ میں بتاؤں گا. میں نے جب اپلائی کیا تھا امریکن ویزے کے لیے، میرا پاسپورٹ مجھے ابھی یاد ہے، A757810 757810 اے پہلا پاسپورٹ. اسی میں نے ٹافل دیا تھا. ٹافل جب دے دیا، امریکن ویزا تو فرض جاتی، اس میں اسٹیمپ لگی.
اب آسٹریلیا کا ویزا کر ہم واپس آئے. اس سے پوچھا اپنے حامد رول صاحب سے, سر اسے کیا کرنا ہے ویزا؟ اس نے کہا بھی اس کے بعد نا آپ کی پھر آسٹریلیا میں جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی نا ایکسیپٹنس, تو بہتر یہ ہے کہ آپ نیا پاسپورٹ بنا لیں, اس کو لاس شو کر دیں. میں کہا ٹھیک ہے. میں لاس شو کرنے کے لیے گیا. اب اس وقت میرے بال بھی لمبے لمبے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ڈی کارڈ بھی گھس چکا ہے, وہ جو ایئر فورس نے دیا تھا وہ میں نے واپس نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ آپ کی پوزیشن ہوتی ہے, اس سے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بھی گھس چکا تھا. تھانے والے نے مجھے محکمہ میں جا کر رپورٹ جمع کرنی تھی. نہ بھی کوئی نہیں, کتنے تو کون ہے؟ میں نے کہا جی آئی ڈی کارڈ کرنا ہے تو کوئی بڑھا سکتا ہے ہمارا خاندان پنڈی. تو پیسے تو میں نے دینے نہیں تھے اس کو. میں نے کہا یار میرا پاسپورٹ گم گیا ہے, میں یہاں پہ رپورٹ کروں تو آپ مجھ سے پیسے کسی سے مانگے؟ میں کوئی پیسے نہیں دینا. کہ اٹھنے کا دفعہ جہاں سے سیدھا بھائی صاحب میرا سب پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے تھے, مسلم لیگ نون کے وہ تھے, تو اس وقت تو ہوتی تھی یہ ایم ایس ایف مسلم فیڈریشن, اب وہ پی ایس ایف میں پیپلز پارٹی میں. تو انہوں نے جناب کیا کیا کہ یہ شام کو میرے پاس پرچہ لے کے ایف آئی آر جو ہوتی ہے انہیں یہ گل سی. میں کہ یہ کیسے کیا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے اپنا کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں لڑائی. پھر انہوں نے مجھے نوٹ نکال دیا 500 کا نوٹ, سب سے بڑا ہوتا تھا. کہتے ہیں یہ قائد اعظم یہ دیا اس کو. یہ تو میں بھی کر سکتا تو پھر کرنا چاہیے پاکستان میں. کہتے ہیں بھول جاؤ کہ تم فورسز میں جہاں پہ ہر چیز تھرو پراپرٹی میں چلتی ہے, ادھر بھائی یہ کچھ کرنا پڑتا ہے. میں نے دیکھی جائے گی. میں نے خیر وہ ایف آئی آر پکڑی, پاسپورٹ آفس پہنچ گیا. اب میں پھر نیا پاسپورٹ بنوانے, میں دھکے کھائے ہیں کوئی 10-12 دن. یقین کریں صبح جاؤں لائن میں کھڑا ہوں, وہاں جاؤں کوئی آبجیکشن لگا دیں, چلو واپس وہ لے کے آؤ فلانے سے ٹیسٹ کرا کرو. حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرے جاتا تھا, لیکن پیسے نہیں دیے تھے. رول لی میری آتما رول کے رکھ دی. ایونچولی میں بیٹھا ہوں اگر اب کی کریے. تو ہمارا ایک اور محلے دار تھا, کوکو سے کہتے تھے کامران, وہ پاسپورٹ آفس میں ہی کام کرتا تھا, مطلب منشی نہیں ہوتے جو ٹائپنگ شائپنگ کرتے ہیں اور جس طرح چیزیں کرتے ہیں. اس نے مجھے پہلے دن جب میں گیا تھا کہتے شاہ جی اتنے میرے کو بھائی ہو اتنے پیسے لگیں گے تھوڑا پاسپورٹ بن کے آ جائے گا. میں کہا نہیں میں پیسے نہیں دے, رشوت نہیں دینی. کہتے رشوت نہیں ہے, یہ تو ہمارے سروس چارجز ہیں, آپ رشوت کو یہی کہتے ہیں. نہیں حالانکہ محلے دار تھا لیکن کام ہوتا ہے بھائی. تو وہ کچھ نے کون سے اپنی جیب میں سارے پیسے ڈال لیتے ہیں. اس نے آگے بھی پورے ہاتھ کرسی کو دیتے. مجھے فرسٹ ٹائم بیوروکریسی کا یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. وینٹ جب میں کام ہو کے باہر آ گیا, میں کہا یار میری برداشت, میں نے کتنے پیسے, اس سے میں بتایا تھا 5,000. اس نے کہا 5,000 یہاں پہ رکھیں چلیے, اور آپ فلانے دن کو آئیے گا 7 دن کے بعد, اور آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہوگا. میں کہتے ہاں. اور مجھے 10-12 دن ہو گئے تھے مسلسل ان پہ چکر لگاتے ہوئے, اور کوئی مجھے داد شنیدی نہیں ہو رہی تھی. میں خیر منہ ملے بھی رہتا تھا, تو ہر شام مجھے کہتے شاہ جی فکر نہ کرو پاسپورٹ تھوڑا مل جائے گا, آپ نے صرف آخری جا کے وہاں پر اس کے اوپر سائن کرنے اور آپ کو مل جائے گا جب میں آپ کو بولوں گا. ایک دن وہ آ گیا ناک, آؤ جی آپ کا پاسپورٹ آ گیا کلیکٹ کرو لگا ہے. پہنچے پاسپورٹ آفس میں, سو ہوتا تھا یہ رحمان آباد کے پاس پاسپورٹ آفس ڈگری کالج کی بیک سائڈ پہ, راجمنڈی ڈگری کالج سیٹل ٹاؤن میں اس ادھر ہوتا تھا. اور وہاں پہنچ گیا, انہوں نے جناب وہ مجھے آفس میں لے گئے سیدھا بغیر لائن کے اندر لے گئے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی افسر تھے کوئی, تو کیونکہ وہ پاسپورٹ پہ سائن آپ نے خود کرنے ہوتے تھے, تو انہوں نے سائن کروائے, پیک کیا دیا مجھے, جاؤ. اس پاسپورٹ کا نمبر بھی بڑا زبردست ہے, اس کا تھا 830-839-40 3840. ہم نے وہ پاسپورٹ لیا, خیر اس کو لاس نہیں شو کیا, نیا پاسپورٹ بھی کو شو کیا, لے لیا. آسٹریلین ایمبیسی میں اپلائی کر دیا. اس وقت ان کا انٹرویو نہیں ہوتا تھا, اس میں سے اپنے ڈاکومنٹس دینے ہیں ان کو کھڑکی کے تھرو دیٹ سے, اور پھر کور کمپلیٹ ویزا لگ گیا. گھر پہنچے تو والد صاحب بھی خوش ہو گئے کہ بھائی چلو بچے کا کچھ جو ہے نا, کیونکہ یہ پھر 8-9 مہینے گزر گئے تھے, تو والد صاحب پھر دوبارہ آئے تھے واپس پاکستان. اینڈ ونس مائی بردر بگ بردر انہوں نے کاؤنٹر چیک کیا, ان کو اوے تیرے ٹافل پہ کیا لکھا ہوا پاسپورٹ نمبر؟ میں نے کہا 8757810. انہوں نے کہا تیرے ویزے پہ کون سے پاسپورٹ اسٹیمپ ہوا ہے؟ میں نے کہا 8383940.
اور یہ لاس نہیں شو کیا ہوا تو نے اس کو جو ہے نا فرسٹ ٹائمر شو کیا ہوا ہے، اور یہ کسی بھی دن تو سلے میں پکڑے گا نا، انہوں نے وہ چیک کر لیا تو آپ سیدھے ہوں گے جیل میں، کوٹ طریقہ ہے وہ کی کریے، وہیں سے وہی ڈاکومنٹ اٹھائے پہنچے پھر حامد روح صاحب کے پاس، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ پان تو ویلڈ ہے، یہ تو مطلب 2 نمبری میں آتا ہے یہ کام، اب یو ٹیل می کہ یہ 2 نمبری تھی یا نہیں تھی، کیا کرتا بندہ، اور بڑا کوئی آپشن چھوڑی نہیں تھی، لیکن پھر وہیں میں نے ڈیسیجن لیا، میں نے کہا نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، دس از مائی لائف، اور میں یہ رسک لے ہی نہیں سکتا، میں دوبارہ ویزا اپلائی کر دوں گا، مجھے 1 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا، ڈزنٹ میٹر، بٹ آئی کینٹ ڈو دیٹ، یہ پکی 2 نمبری ہے۔ جب مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یہ بھی 2 نمبری ہے تو آئی جسٹ، پاسورڈ ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے ویسے 383940 والا، A383940، تو اس کو خیر ہم نے سیٹ اسائڈ کیا۔ اب کیا کریں، اب ہم روز سب پھر بیٹھے ہوئے، اب یہ اگست کے اینڈ چل رہا ہے، اب سپٹمبر کا پہلا ویک ہے، تو حامد صاحب نے کہا بھی اس طرح چائنا میں ایک آپشن ہے، اور وہاں پہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کرا رہے ہیں، اکاموڈیشن فری ہے، فیس جو $1850 ہے پر ایئر کی، اور باقی جو خرچہ وہ اپنے بچے کو جو دیں گے، کمپیوٹر ساتھ میں کو فری دیتے ہیں وہ۔ اب والد صاحب میرے جو ہے وہ ان کا بھی مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ بھائی ان کو بھی 1 سال سے اوپر ہو گیا، انہوں نے کہا یار مجھے کہتے پتر چائنا نے 4 جانے کی تھی، صبح دوپہر شام مجھے بولے تھے بھائی اللہ بخیر کو، کہتے ہیں تو چائنا چلا جا، تجھے وہاں پہ نہ تو تجھے کام کرنا پڑے گا، جیسے ادھر آلو چھیلنے پڑتے ہیں MBA کرنے کے لیے، یہ سارا کوئی پیاز کاٹنے پڑتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ تو اس قسم کی مشقتیں کرے، آفٹر آل یو آر GD پائلٹ، سو یو جسٹ گو انٹو دی کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ مجھے کنوینس کر گیا، وہ کنوینس کیا کرنا تھا، میں بالکل ہر طرف سے نو ہو چکی تھی نا، امریکہ میں نہیں جا سکتا تھا، آسٹریلیا میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی، اپنی پاکستان میں قائد یونیورسٹی، جامعہ الازہریہ یونیورسٹی، عسکر مال یونیورسٹی، کہیں پہ ایڈمیشن نہیں، ایک جاب کی وہاں سے بھی خود ہی چھوڑ کے آ گیا، لیکن برابر یہ میں وہ جو ٹیچنگ کی بات کر رہا ہوں تو نہ، اور ایئر فورس چھوڑے ہوئے فائنل کلیئرنس کے بعد مجھے پورا 1 سال ہو گیا، اینڈ آئی ایم سٹنگ آؤٹ سائڈ ڈوئنگ نتھنگ، DCS تھا وہ کمپلیٹ کر لیا تھا، ختم ہو گیا، اس کا بھی ایک سرٹیفکیٹ انہوں نے پورا اٹھا کے دے دیا، تو ہم نے بادل ناخواستہ چلو، کیونکہ چائنا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ادھر لوگ جو ہیں وہ چائے پیتے ہیں، گرم چائے پیتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، کہ کنفو ماسٹر ہوتا ہے بندہ، ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، وہ فلموں میں دیکھا تھا میں جیکی چان کی لیکن جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ایونچولی ہم نے پھر اس پہ کام کیا، فوراً ہی انویٹیشن لیٹر منگایا، انہوں نے GW2 منگایا چائنا سے، وہ پہنچ گیا کوئی ہفتے کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس پہنچ گیا، اور ہم 10 لڑکے یہاں سے اس گروپ میں، پہلے گروپ میں ہم 29 سپٹمبر 1997 کو چائنا لینڈ کیا رومچی میں، فرسٹ فلائٹ آفٹر بینگ فلائنگ، آفٹر بینگ اے پائلٹ، چائنا سدرن ایئر لائنس کے تھرو رومچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا، یہاں پہ برف باری دبا کی تھی، 3 دن مسلسل برف باری ہوتی، پھنس گئے ہم، اور پھر یہاں سے پھر ہم نے 1 اکتوبر کو فلائی کیا، we went to the city where I am at the moment, شینیانگ سٹی، 1 اکتوبر 1997 I came here for 4 years بیچلر آف سافٹ ویئر انجینئرنگ، وہ کمپلیٹ کر کے، اینڈ ناؤ دس از دی 28th ایئر، 2026 آ گیا، میرے بچوں کی پیدائش بھی ادھر کی ہے، شاید میں نے پاکستان میں کی تھی 2002 میں، اور بچے بھی اس وقت سے ادھر ہی سیٹل ہیں، اینڈ آئی ایم ہیئر، تو یہ تھا جناب، کبھی کوئی بیچ میں چائنا کی بات آ جائے گی تو آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر کس طرح میں نے ایئر فورس کے اصولوں کو یہاں پر لاگو کیا، اور کس طریقے سے اپنی لائف کو سٹیپ بائی سٹیپ بنایا اوپر۔ میں جب گریجویٹ ہوا تھا چائنا سے، تو میرے ساتھ کے جتنے بھی کلاس میٹس تھے، کورس میٹس تھے، ہمارا ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا یہاں پر بینک رابری کا، تھرو انٹرنیٹ، انہوں نے کریڈٹ کارڈس، اس میں ہمارے اسکول کے بندے انوالو تھے، یونیورسٹی کے بچے پاکستانی انوالو تھے، تو ان سب کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا یہاں سے، جتنے بھی انوالو تھے، اور اس کے بعد پاکستانیوں کا یہاں پہ رہنا بین کر دیا گیا تھا، لیکن میں اس کیس میں انوالو نہیں تھا، اگین میرے اسٹینڈرڈ بڑے اونچے تھے کہ بھائی آپ سیدھے طریقے سے گھی نکال سکتے ہیں تو مجھے ریڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آئی واز ناٹ انٹو دوز تھنگس، یہ میرا ایک وہ سیٹ ہے کہ میں بہت ساری غلط چیزوں سے میں پھر بھی دور ہی رہا ہوں۔
تو میرے سامنے ہو رہا تھا یہ سارا کچھ، لیکن آئی ڈیڈنٹ بی اے پارٹ آف دیٹ ون. اس میں وہ لڑکے بکس منگاتے تھے، ریبن کی آ رہی ہیں، ان کی ٹی شرٹس کوٹس آ رہے ہیں امریکہ سے، جو کریڈٹ کارڈ چوری کیے انہوں نے، تو اس وقت آن لائن آرڈر کرتے تھے، اور یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ہم کو دیکھتے رش کر کیا بات ہے. میرے والے سر مجھے گیو می $5,000 بیک ان دوز ٹائمس اے ایئر وچ واز ناٹ اے لٹل منی. بہت زیادہ تھی، $4,000 بنتے تھے مہینے کے. اس میں $9 کا $1 ہوتا تھا. $9 پر ڈالر، سے 45,000 کریں تو تقریباً $4,000 پر منتھ بنتے ہیں، جو آج کل کسی بندے کی ایوریج سیلری ہے یہاں شنیانگ سٹی میں آج کے زمانے میں. تو اس زمانے میں جب انفلیشن بھی کم ہوتی تھی تو $4,000 پر منتھ واز مور دین انف. اگین چادر سے پاؤں باہر نہیں پھیلانے، چادر بھی اپنی ٹھیک نیچے تھی ٹانگیں. لیکن آئی مینیج ٹو سے ان دس کنٹری میں واحد بندہ تھا جو کہ گریجویشن کے بعد باقی میرے تمام کورس کو نکال دیا. 15 دن کے اندر جہاں پہ بیٹھ نکلو، مجھے نہیں. آئی اسٹیڈ ہیئر، ڈیڈ مائی ماسٹرس. اس کے بعد مجھے جاب مل گئی. اگین ون آف دا اونلی نان نیٹو ٹیچرس، انگلش ٹیچرس، جس کے پاس پراپر ون آف دی اونلی نان نیٹو انگلش اسپیکرس جن کے پاس جو ٹیچنگ سرٹیفکیٹ ہے وہ ہے. تو یہ تمام جو چیزیں تھیں، باقی لوگوں سے ممتاز رہنا، ان سے ڈفرینٹ رہنا، ان سے یونیک رہنا، اور کمپلیٹنگ یور اون تھنگس. اور ہم نے اپنی لائف کے چھوٹے چھوٹے گولس سلیکٹ کیے، اور آج after these many years, when I compare myself with the people in my high school, in my college, in my academy, so I feel a bit different and a bit above them. Reason being کہ ایک تو میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، اور دوسرا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور تیسرا کبھی کسی غلط کام کی طرف نہیں گئے. سو آئی ہوپ کہ یہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ کی جو ویڈیو تھی یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اینڈ اسٹے ان ٹچ، کیپ می پوسٹڈ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.